अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तिखार शिराजी आप खिदमत में हाजिर है। आज अमूमन इस प्रोग्राम की मेज़बानी आदिल शाहज़ेब करते हैं, लेकिन कुछ मसरूफियात के बायस वो मुयसर नहीं है, तो लिहाजा आज के प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे अंजाम देने पड़ रहे हैं। नाज़रीन, आज सबसे पहले ज़िक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक जो इंटरम ऑर्डर आया है बिलखुसूस मखसूस नशिस्तों को लेके कि जो तनाज़ा इलेक्शन कमीशन से होता हुआ बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पे पटिशन के ऊपर आज 3 रुकनी बेंच ने जो एक इंटरम ऑर्डर जारी किया है वो ये कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला और साथ में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था कि मखसूस नशिस्तें ऐवान के अंदर मौजूद दीगर जमातों में तकसीम कर दी गई और जो मौक़िफ़ था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का या तहरीक इंसाफ को उसको तस्लीम नहीं किया गया। अब उस फैसले को बुनियादी तौर पे मुअत्तल कर दिया गया और साथ में ये भी कहा गया है कि जो दीगर जमातों के अरकान ऐवान में अगरचे पहुँच भी गए हैं, लेकिन अब अगली समात तक या अगले हुक्म तक वो किसी किस्म की पार्लिमानी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इस दौरान हमने देखा है कि जो मखसूस नशिस्तों पर जीतने वाली ख़वातीन थी उनके वकला ने बेंच के ऊपर भी एतराज़ किया और ये कहा कि ये 3 रुकनी बेंच इस केस को नहीं सुन सकता। हुकूमती वकील की जानिब से भी बेंच की तश्कील पे एतराज़ात किए गए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इन तमाम एतराज़ात को मुस्तरद किया और ये कहा कि जब ये दरख्वास्तें आगे सुनी जाएंगी तो यकीनी तौर पर इस पर लार्जर बेंच बनेगा और इस दौरान फिर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए जो बेंच की तश्कील से मुतल्लिक़ अब 3 रुकनी कमेटी है उसकी तरफ ये मामला भी बढ़ा दिया गया। लेकिन बुनियादी तौर पर जो सवालात आज किए गए हैं वो यही हैं कि अगर कोई आज़ाद अरकान इलेक्शन जीत कर आते किसी जमात के और वो जो मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए वो किसी और जमात को दी जा सकती हैं, और अगर दी जा सकती हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस कानून के तहत ये मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दी, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से भी सवाल किए गए लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पाए। और इस दौरान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं फैसल सदीकी साहब ने उन्होंने ये बताया है कि कोई भी सियासी जमात जब इंतखाबात में हिस्सा लेकर आती है तो वो पार्लिमानी जमात बन सकती है, और ये जो मखसूस नशिस्तें थी वो कौमी असम्बली में थी या फिर सूबाई असम्बलियों में, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक था जो उनसे छीना गया, लिहाजा उसे वापस कर देना चाहिए। और इसी को लेकर फिर हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने और दीगर ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि इस फैसले से जो एक प्लॉट था हुकूमत का कि ऐवान के अंदर 2/3 अक्सरियत हासिल की जाए, उसके बाद फिर आइन के अंदर जो मनमानी एक तरह से तरामीम की जाएँ, अब उसका रास्ता रुक गया है। इस सारी डिस्कशन को आज हम आगे लेके चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब मामला किस तरफ जा रहे हैं। क्या वाकई सुन्नी कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें वापस मिलने के लिए जा रही हैं या फिर उनकी जो ये खुशी है वक्ती है और फैसला वही होगा जो बुनियाद एक तरह से इलेक्शन कमीशन ने या फिर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले ने फराहम किया। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है हाफिज़ एहसान मुसम्मद ने। सर बहुत शुक्रिया, आप माहिर कानून हैं। उनके साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे आबिद ज़ुबैरी साहब, आप भी माहिर कानून हैं, और सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आपका भी शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर आप ही से करते हैं। अगरचे जो इंटरप्रिटेशन की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर उसको लेके पेशावर हाई कोर्ट ने भी यही कि कोई जमात के जो ऐवान में मौजूद ही नहीं है, जिसने बतौर जमात इलेक्शन लड़ना नहीं है, तो उसे ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, और ये मखसूस नशिस्तें फिर जाहिर सी बात है जो बाकी जमातें ऐवान में मौजूद हैं उनमें उनके जो सीटों के तनासब से तकसीम कर दी जाएंगी। लेकिन आज हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तो यकसर इसकी नफ़ी नज़र आई। आपको लगता है कि वाकई जो बुनियादी सवालात उठाए गए हैं और जिस बुनियाद पे ये जो फैसला कलअदम करार दिया गया पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन का, बुनियाद आपको नज़र आती है, दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया शिराजी साहब। ये 2 इंतहाई काबिल माहिरीन कानून के सामने बैठ के मैं कानून पे क्या गुफ्तगू करूँगा, लेकिन मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद लोग मुंतखब होके आए थे उनको शुरू में ही अपनी पार्टी की ही पार्लिमानी पार्टी तश्कील दे देनी चाहिए थी और उनको अपनी पार्टी की ही
جو ایلوکیٹڈ ریزروڈ سیٹس ہیں ان کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا. ان کا کیس شاید زیادہ مضبوط ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے تو نامینیشن فارمز بھی جمع کرائے تھے اور پریورٹی لسٹ بھی جمع کرائی تھی. جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ اس نے الیکشن نہیں لڑے تھے، اس کی کوئی سیٹ نہیں تھی، یہ اس کو موقف کو کمزور نہیں کرتی، لیکن یہ موقف کو کمزور کرتی ہے کہ انہوں نے نہ تو پریورٹی لسٹ جمع کرائی تھی، اور ظاہر ہے پھر انہوں نے کوئی اپنی نامینیشن فارمز بھی اپنے ریزرو سیٹوں کے لیے جمع نہیں کرائے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ ایک ایسی پارٹی جس کو اس کے سمبل سے محروم کر دیا گیا تھا جب وہ آزاد حیثیت میں آئی تھی، اور اگر وہ پارلیمانی پارٹی بنتی تو اس کو اس کی ریزرو سیٹیں ملنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال اگر وہ سنی اتحاد کونسل میں بھی شامل ہو گئے تھے تو بھی اس کو اس لیے سیٹیں مل جانی چاہیے تھی کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی ٹیکنیکلٹی ہے جس کی وجہ سے ان کو ڈپرائیو کیا گیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ قانون کی مختلف پرتیں جب کھلیں گی تو پھر اس کا حتمی فیصلہ ہوگا. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو ان کی نشستیں ملنی چاہیے. پوائنٹ ٹیکن جی. عابد صاحب آپ ہی کی طرف یہی نقطہ لے کے آؤں گا، اور جو اطہر من اللہ صاحب کے بھی جو ریمارکس ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا جاتا ہے تو کیا اس کے امیدوار جو حق کے نمائندگی اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں؟ گویا کہ سوال بڑا بنیادی ہے، اور اسی کو لے کے میرے خیال میں سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کے لوگ عدالت پہ بھی گئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ پھر پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کو معطل کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے میں آپ کو دو تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں. اس پہ آپ دیکھیں جب یہ انہوں نے ان امیدواروں نے اپنے الیکشن فارمز جمع کیے، انہوں نے جمع کیے ایس پی ٹی آئی کے ٹکٹ ان کو ملا تھا، ٹکٹ ہولڈرز تھے، تو ان کے فارمز اس پہ جمع ہوئے. تو وہ انہوں نے الیکشن بھی اس پہ لگا، صرف بلے کا سپریم کورٹ نے ان سے بلے کا نشان چھین لیا، اپ ہولڈ کیا الیکشن کمیشن کا، تو اس سے ان کی پارٹی تو نہیں ختم ہو گئی، اور اس کا ان کے اندر وہ رہی. اور جیسے احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ پارلیمانٹری فارم کر لیتے آ کے. پوائنٹ از دیٹ کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی حیثیت ہی آزاد کر دی، آزاد حیثیت پہ وہ ان کو کر دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی پارلیمانٹری پارٹی وہ بالکل وہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیونکہ ان کا ایک ایشو تھا کہ وہ آزاد ہیں تو وہ پارلیمنٹری پارٹی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ کیا وہ آزاد حیثیت میں لڑنے کے بعد بھی پارلیمنٹری پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں یا نہیں، جب بھی انہوں نے سنی اتحاد کونسل سے. اچھا یہ جو آج آرڈر آیا اس میں دو تین چیزیں جس کا مجھے علم نہیں تھا وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. دیکھیے آپ دیکھیں یہ جو 1 مارچ کا ان کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ جی یہ سیٹیں بھی ان کو نہیں ملیں گی اور دوسروں میں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دی، جن کو انہوں نے سنی اتحاد کونسل نے اور پی ٹی آئی نے چیلنج کیا، پشاور ہائی کورٹ نے انہوں نے اس کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا. لیکن آج ایک خط کا ذکر ہے 25/4/2024 کا خط کا ذکر ہے اس آرڈر میں جو آپ کے سامنے بھی ہوگا. یہ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ خود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کی 82 سیٹیں ہیں. تو مطلب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ان کی تو سیٹیں ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک مجھے بڑی بات تھی اس پہ. تو یہ اب جب ان کی سیٹیں انہوں نے خود ایکنالج کر لی کہ یہ سیٹیں ہیں، تو بالکل جیسے احمد صاحب کہہ رہے تھے یہ سیٹیں انہی کو ملنی چاہیے، کیونکہ عوام نے، کیونکہ دیکھیں پیرا 3 میں ایک بڑی امپورٹنٹ لائن ہے اس سپریم کورٹ، وہ کہتے ہیں it is paramount to prioritize the integrity of the election so that parliament remains a true reflection of will of the people. تو will of the people کا تو پارلیمنٹ ریفلیکٹ ہی نہیں کر رہی، کیونکہ فارم 47 کی حکومت بنی ہوئی ہے، وہ ساری دنیا اکنالج کرتی ہے. ابھی ایکٹنگ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ میں رانا ثناء اللہ صاحب ان کی شاید بحث ہو گئی، انہوں نے کہا کہ آپ تو خود فارم 47 کی حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ ایک فارمر پرائم منسٹر کیئر ٹیکر یہ بات کر رہے ہیں اور ساری دنیا کر رہے ہیں، چینل کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو جن کو سیٹیں جیتی تھی ان کو نہیں دیا. کراچی ایگزامپل ہے کہ جن لوگوں نے سیٹیں جیتی پوری کے پوری ان کو نہیں ملی. کراچی تو یہ ایگزامپل ہے کہ پوری سیٹیں جن کو ملی اس پارٹی ان پارٹی کو نہیں ملی، اور دوسری پارٹیوں کو سیٹیں تحفے میں دے دی گئی پیسے لے کے جو بھی کر کے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ نے ان کو اچھا دیکھیے پہلی بات ہے آپ نے ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا، چلے یہ بات ہے کہ وہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ جی وہ انڈیپینڈنٹ کو ان کو سیٹیں ملنی چاہیے. لیکن جو سب سے بڑا جو فراڈ کیا، جو سب سے بڑا جو انہوں نے آئین توڑا، قانون توڑا اس نے، یہ الیکشن کمیشن نے جو توڑتے بھی آ رہے ہیں 2 سال سے ہر کیس میں، تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ دوسری پارٹیوں کو ان کا مینڈیٹ ہی ان کو ملا ہوا ہے، ان کا مخصوص مینڈیٹ ہے، جو جتنی انہوں نے سیٹیں لی اس کے لیے وہ انٹائٹلڈ ہے. تو اس پہ وہ آپ کو آپ نے اٹھا کے ان کو سیٹیں دی. کیوں؟
اس لیے دی کیونکہ آپ ایک پورا ایک سسٹم ہے, سسٹم کے اندر یہ تھا بلہ لے لو, ان کو انڈیپینڈنٹ کر دو اور باقی سیٹیں ان پی ڈی ایم کو جمع کرا دو آفٹر فارم 47 کی بےمانی کرنے کے بعد, تاکہ وہ آئین میں ترمیم کر دیں. اور آپ نے دیکھا انہوں نے کہنا بھی شروع کر دیا چیف جسٹس کی اور ججوں کی بڑھائیں گے, ان کو ٹینیور فکس کر دیں گے اور آرٹیکل 75. تو یہ سارا ایک پورا گیم پلان تھا جو آج اس آرڈر کی وجہ سے تھوڑا سا رک گیا. اب یہ دیکھنا کہ فائنل فیصلہ کیا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انہوں نے سپریم کورٹ نے بڑی بات کی, انہوں نے صرف اور صرف اس کو ریسٹرکٹ کیا ہے ڈسپیوٹڈ سیٹس کے اوپر اور پروسپیکٹیو افیکٹ دے دیا کہ جی آگے سے ہوگا. یعنی جو ترمیم کی باتیں ہو رہی تھی فی الحال وہ تو رک گئی, اور 3 تاریخ کو جب یہ کیس چلے گا, جب بھی چلے گا فیصلہ ہونا ہے کہ ملے گا یا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ آج ایک ڈیسیجن ہوا ہے. اور یہ جو ایک پلان تھا وہ جو کہتے ہیں اسپینر ان دا ورکس, وہ اسپینر گر گیا سر یہ ان کے پلان کے اوپر. پوائنٹ ٹیکن سر, پوائنٹ ٹیکن. میں حافظ احسان احمد سر, انفیکٹ آپ نے گفتگو تو سنی, ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرو ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے یہ پارلیمان, اگر آپ نے اس طرح مخصوص نشستیں لوگوں کو دینی ہیں. پھر ساتھ میں 25 مارچ کے ایک خط کا بھی ذکر کیا جس میں الیکشن کمیشن یہ تسلیم کر رہا ہے, اپریل سوری, کہ جس میں تسلیم کر رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی 82 نشستیں ہیں. تو ظاہر سی بات اگر 82 نشستیں ہیں تو مخصوص نشستیں ان کو ملنی چاہیے. اور جن دنوں میں انٹرا پارٹی کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں, علی ظفر صاحب تحریک انصاف کے وکیل جب یہ نقطہ اٹھا رہے تھے اس بینچ کے سامنے کہ اگر آپ نے ہمیں بلے کے نشان پہ الیکشن نہ لڑنے دیا تو جو 78 نشستیں ان سے محروم ہو جائیں گے. تو جی صاحب جس وقت چیف جسٹس صاحب نے حیرانگی کا اظہار کیا تھا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ہاں کہیں نہ کہیں پہلے سے انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ بہرحال ایک جماعت انتخابی نشان پہ الیکشن تو نہیں لڑ رہی ہے لیکن وہ الیکشن تو لڑ رہی ہے بہرحال, اور یہ مخصوص نشستیں اسے ملنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرائع صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. مجھے صرف 2-3 منٹ دیجیے گا چونکہ آپ نے سر ضرور بہت ساری چیزوں کو اٹھایا ہے اور زبیری صاحب نے بھی بات کی ہے, احمد بلال صاحب نے بھی بات کی ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن یا لا ہوتا ہے وہ خواہشات پہ نہیں چلتا. وہ میں چاہوں آپ چاہیں ہو سکتا ہے اس طرح ہونا چاہیے, موریلٹی اس کے اندر آئے, وہ چیزیں نہیں چلتی. دوسرا یہ ہے کہ لا یا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کبھی ٹیکنیکلٹیز کے اوپر آپ اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. جی یہ ٹیکنیکلٹی ادھر ہے, چونکہ کانسٹیٹیوشن کا ایک کاما جو ہے وہ میننگ فل ہوتا ہے, اور ہمیشہ جو ہے کانسٹیٹیوشن کا ایک لفظ جو ہے وہ ہماری عدالتیں جو ہیں نہ صرف پاکستان کی بلکہ پاکستان سے باہر جو عدالتیں ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اندر ہے کہ ہم جب ایک ایشو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم 3-4 ایشوز نہیں کھول دیتے ہیں. اب ایشو آج جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے وہ ہے. اب ہم اس کو بلے میں بھی لے کے جا رہے ہیں, اس کو ہم پچھلا الیکشن کمیشن کا بھی لے کے نہیں چیز یہ ہے نا, جب آپ اس کی بات کریں تو پھر اس لیول کے اندر آئیں. اور اگر آپ اس کی بات کریں, بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 51 کی ایک پلین لینگویج ہے, اور وہ پلین لینگویج یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشن لڑ کے آتی ہے, وہ اگر اسمبلی کا حصہ بنتی ہے تو اس کو اس کی نشستوں کے مطابق جو ہے پروپورشنز کی بنیاد کے اوپر صوبائی اسمبلی کے اندر اگر ان کی ریپرزنٹیشن ہے یا نیشنل اسمبلی کے اندر ان کی ریپرزنٹیشن ہے تو ان کو منورٹیز کی یا آپ کی ویمن سیٹس ملیں گی. اب اس کے اندر ایک آپشن یہ دے دیا گیا ہے, چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ جی ساری پولیٹیکل پارٹیز لڑیں, انڈیپینڈنٹ بھی آ سکتے ہیں. اب انڈیپینڈنٹ اگر آتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس 3 دن ہے, آپ نے 3 دن کے اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے, اور جب وہ پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں تو اس وقت اس پارٹی کی اسٹرینتھ جو ہے, جو پروپورشن ہے, جو ڈائریکٹ سیٹس والا ہے, جب وہ بڑھتا ہے تو اس کے اوپر پھر ریزرو سیٹس جو ہیں وہ بن جاتی ہیں. اب جب ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے اس کے اندر بھی کانسٹیٹیوشن کا 51 یا 106 کے ساتھ ساتھ آپ کا سیکشن 104 رول 92-93 ہے کہ کوئی بھی اگر پولیٹیکل پارٹی الیکشن لڑتی ہے تو وہ اپنی ریزروز کی ایک پرائیورٹی لسٹ دیتی ہے. اس کا وہی پروسیس ہوتا ہے کہ ریٹرننگ آفیسرز جو ہے ان کو ویٹ کرتا ہے, اس کے بعد فائنل لسٹ کرتا ہے, آرٹیکل 62-63 اس پہ اپلائی ہوتا ہے, پھر وہ فائنل لسٹ آتی ہے, اور وہ فائنل لسٹ جب آپ جمع کرواتے ہیں تو آپ اس کی پرائیورٹی کو چینج نہیں کر سکتے جب آپ کی فائنل ہے. اب اس کی جی سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑائی نہیں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اب دیکھیں نا کہ اب اس کو ہم پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پہ دیکھتے ہیں. پولیٹیکل اسٹریٹجی یہ ہے
کہ جب بلے کا نشان جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک ججمنٹ آ گئی تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے مختلف سٹریٹجیز کو اڈاپٹ کیا. آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, کبھی وحدت المسلمین کی طرف چلے گئے, کبھی اس کو اوپن کی طرف رکھا, اور اس دوران آپ کے ملک کے اندر الیکشن ہو گئے. اب اس الیکشن جب ہوئے تو پی ٹی آئی کے جو بیک کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے انڈیپینڈنٹ لڑا, اور جو سنی ایس آئی سی جس کو اندر بعد میں جا کیا, نہ اس نے اپنا الیکشن لڑا, نہ اس نے کو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, نہ اس نے کو ریزروز کی لسٹ دی. اور اسی طرح جس طرح ابھی 25 اپریل کا لیٹر آتا ہے, اسی طرح الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جی ہم نے تو ایز اے پارٹی کے طور پہ الیکشن نہیں لڑا. اب کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو ڈیل کرنا ہے, اور پولیٹیکل پارٹی کون سی ہے؟ جو الیکشن لڑے, جس کا الیکشن سمبل ہو. اب اس حد تک جب بات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آگے گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے اوپر اس حد تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ایس آئی سی کی حد تک ٹھیک تھا. اب دوسرا جو انہوں نے ایکسرسائز کیا کہ جب ایک پارٹی پروپورشنز کی بنیاد کے اوپر اپنی ریزرو سیٹس لے چکی ہے, اس کو جو اوور اینڈ ابو دیا گیا, وہاں کے اوپر وداؤٹ ریزننگ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایکسیڈنگ آف جورسڈکشن کیا, یا اس جو لاز تھے یا کانسٹیٹیوشن تھی اس کو غلط انٹرپریٹ کیا, اور اس کے مطابق چیزیں جو ہے وہ چلی گئیں. اب وہ معاملہ جو ہے جب ہائی کورٹ کے اندر گیا تو ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کیا, اور سب نے بڑی تالیاں بجائیں, جس طرح اب بھی بجائی جا رہی ہیں, اور خوشیاں آئیں کہ جی دیکھیں رول آف لا آ گیا, یہ آ گیا. پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا, اور اس فیصلے کے اندر انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو دونوں ایریاز تھے, اے ایریا جو ایس آئی سی کی ڈسکوالیفیکیشن تھی یا ڈس انٹائٹمنٹ تھی, اور دوسرا دونوں کو الاؤ کر دیا. اب معاملہ آ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, اور یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے. میں آپ کو یہ لکی اس بات کے اندر ہے شیرازی صاحب کہ جو جتنی بھی نیچے پروپوزیشنز آ رہی ہیں اس کے اندر یہ پہلا کیس آیا جو آپ کا آرٹیکل 185 کے اندر آیا ہے, نہیں تو ڈائریکٹ 184 کے اندر چیزیں آتی ہیں اور کرٹیسزم آتا ہے. اب صرف ایک چیز تھا کہ اس کے اندر پھر آپ ادھر چلے جائیے گا, وہ بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر اس طرح کی کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن آئے, فرسٹ ٹائم آئے, تو ہمیشہ لیو گرانٹ ہوتی ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں اس حد تک ہے کہ وہ والا جو معاملہ ہے جو ایک آیا ہے ڈیسائیڈ کیا ہے, اور دوسرا جو معاملہ ہے اس کے اندر بحث آئے گی, اور کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ ریگولر انٹرپریٹ کرے گی یا آرٹیکل 63A کی طرح ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن. اس طرف ابھی نہیں جاتے نا, تھوڑا سا بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کو جاری رکھیں گے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ احمد بلال محروب صاحب کو, سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ اب سپریم کورٹ نے جس طرح یہ حکم جاری کیا ہے کہ جو مخصوص نشستوں پہ آنے والے لوگ ہیں وہ کسی قسم کی قانون سازی پارلیمانی پریکٹس میں شریک نہیں ہو سکتے, تو کیا سمجھیں کہ اب 3 جون کو نئی تاریخ ملی ہے تو تب تک ہم سمجھیں کہ پارلیمان اب ڈس فنکشنل ہو چکی ہے, کسی قسم کا کوئی وہاں پہ اب بزنس نہیں ہو پائے گا, اس سے کیا مطلب لیا جائے؟ نہیں شیرازی صاحب, یہ تو پھر میرے خیال میں ہم بہت اوور ریڈنگ کر رہے ہیں اس کے اندر. یہ جو ممبرز ہیں مثال کے طور سے غالباً وہ 23 کے قریب ممبر ہیں نیشنل اسمبلی میں, اگر وہ ووٹ نہیں دے سکیں گے تو اس سے اسمبلی تو ڈس فنکشنل نہیں ہوتی, اسمبلی تو کام کرتی رہے گی, صرف یہ لوگ ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ان کا جو سٹیٹس ہے یہ ابھی کوسچنیبل ہے, یہ اس کو ڈٹرمن کرنا ہے سپریم کورٹ نے, تو کام تو چلتا رہے گا. لیکن میرے خیال میں ایک بہت اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کا براہ راست تعلق اب سپریم کورٹ کے ججوں سے بھی ہے, کیونکہ حکومت اس بات کو اوپنلی کہہ چکی ہے کہ انہوں نے اس کے اندر آئین کے اندر ترمیم کرنی ہے, جس کے مطلب شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا جو ٹرم ہے وہ کوئی فکس کرنا چاہتے ہیں. اس کا بڑے امپیکٹ ہوگا باقی ججوں کے اوپر. اگر یہ ہو جاتا ہے ٹرم 3 سال 4 سال کا, تو جو اس آدمی نے چیف جسٹس بننا ہے شاید وہ نہ بن پائے. تو یہ ایک بڑا, اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ڈائریکٹلی امپیکٹ کرنے والا کیس ہے سپریم کورٹ کے ججوں کے اوپر, کیونکہ اب ان کے پاس وہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے قومی اسمبلی کے اندر جو ادروائز موجود تھی, اور وہ شاید آئین میں ترمیم کر پاتے. تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم معاملہ ہے. اسمبلیاں ڈس فنکشنل تو نہیں ہوئیں, لیکن ان کی کم از کم اس حد تک صلاحیت ختم ہو گئی ہے کہ جس پارٹی یا جس کولیشن کے پاس 2/3 میجورٹی پہلے تھی وہ اب نہیں ہے, لہٰذا وہ اب آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی. بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, اور ساتھ میں فیض آباد دھرنے کو لے کے بھی آج سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی ہے, اور جو کمیشن نے اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے اس کو لے کے چیف جسٹس آف پاکستان بڑے برہم نظر آئے ہیں.
ان کے برہم ہونے کے جو وجوہات ہیں وہ کتنی حد تک درست ہیں اور کیا واقعی جو کمیشن ہے اس نے درست سمت میں اور میرٹ پہ چیزوں کو نہیں پرکھا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عابد زبیری صاحب، سر ایک آج جو وکلاء کی جانب سے جو خواتین کے وکلاء تھے ان کی جانب سے تو اعتراض آنا شاید کوئی قابل فہم بات بھی ہے کہ بینچ کے اوپر اعتراض کیا گیا، بٹ حکومت کی جانب سے بھی بینچ کے اوپر اعتراض کرنا گویا کہ لگتا ہے آپ کے کوئی گراؤنڈز تھیں اس کی، یا اگین یہ ڈیلینگ ٹیکٹس کی چیزوں کو ٹائملی ایڈریس نہ کیا جائے؟ اس اعتراض کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو کیا گیا سر؟ مجھے بڑی حیرانی ہوئی. نیچرلی اگر بینچ کی کمپوزیشن کچھ اور ہوتی تو ضرور یہ اعتراض نہیں کرتے سر، لیکن نیچرلی آج بینچ ذرا دوسرے قسم کا بنا ہوتا ہے تو ان کو اعتراض کرنا بالکل بجا تھا. اور یہ اعتراض کیوں کیا ہے؟ انڈر دا رولز جو ہیں اس میں پٹیشن جو ہوتی ہے آرٹیکل 185(3) کے تحت، یہ دیکھیں یہ کوئی 184(3) کی پروسیڈنگز نہیں ہے، وہ 2 یا 3 ممبر بینچ کے سامنے لگتا ہے کیس. ہاں انہوں نے کیس لگا، انہوں نے اس پہ سنا، اسٹے دیا، اور اب سیکشن 4 میں، جبکہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک ایشو ہے کہ ہونا چاہیے تھا نہیں، انہوں نے خود میٹر ریفر کر دیا سیکشن 4 پریکٹس اینڈ پروسیجر میں فار دا کانسٹیٹیوشن آف دا لارجر بینچ. تو انہوں نے تو رولز کے حساب سے کام کیا. جب آپ اتنی چیزیں کر رہے تھے تو آپ اس کو بھی کر لیتے، سوچ لیتے، یہ کیونکہ یہی حکومت تھی، یہی لا منسٹر تھے، یہی سب کچھ تھے، تو آپ اسی وقت سوچ لیتے کہ جی 184(5)(3) پہ بھی آئے گا، اس پر بھی آپ کہہ دیتے کہ نہیں جی آپ، کیونکہ اب تو پارلیمنٹ کو آپ نے کھلی چھٹی دے دی ہے اپنے رولز میں انٹرفیئر کرنے کے لیے. پریکٹس پروسیجر کا جو لا تھا تو اس میں اس کو 184(3) کی طرح اس میں سیکشن 4 میں کہہ دیتے کہ 185(3) کے تحت بھی کوئی اپیل آئے گی، پٹیشن آئے گی لیو ٹو اپیل کی، تو اس میں بھی لارجر بینچ سنے گا. یہ رہ گیا ان سے کیونکہ انہوں نے پرسیو نہیں کیا تھا اس وقت. تو یہ بھی کر لیتے، آپ کر لیں، کیونکہ آپ سپریم کورٹ تو کہتا ہے کہ یہ تو حق ہی ان کا ہے کہ اب تو ہمارے جو آرٹیکل 191 کے تحت وہ کر سکتے ہیں. تو یہ لیکن ان کا بالکل، ان کا جو یہ اعتراض تھا بالکل غلط تھا، کیونکہ جو کیس لگا انڈر دی نارمل کورس میں لگا، کیونکہ 184(3) میں نہیں تھا، یہ کمیٹی میں تو گیا ہی نہیں ہوگا. یہ تو نارمل کورس میں 2 ممبر یا 3 ممبر بینچ کے سامنے لگ سکتا تھا. 3 ممبر بینچ میں لگا اور انہوں نے آج اس پہ آرڈر کر دیا، خود ریفر کر دیا انہوں نے سیکشن 4 کے تحت فار دا کانسٹیٹیوشن آف دا لارجر بینچ، کیونکہ انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن انوالوڈ ہے. جی صحیح پوائنٹ اگر میں ذرا حافظ صاحب انفیکٹ سر ٹیکنیکلٹیز کو ایک طرف رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے، بٹ کچھ موریلٹی بھی ہوتی ہے، کچھ سیاست کے اندر بھی اخلاقیات تو ہوتے ہیں نا. تو ٹھیک ہے قانون کا سہارا لے کے الیکشن کمیشن نے بھی جو کچھ کیا اور جن لوگوں کو مخصوص نشستیں مل گئی انہوں نے بھی بڑی بغلیں بجائیں کہ جن کی تعداد بڑھ گئی ہے. بٹ ہم کہتے ہیں نا کہ مسلم لیگ نون میں کہا جاتا ہے کہ جی ووٹ نواز شریف کا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب نے نامینیٹ کیا تھا سینیٹرز کو، اور اس وقت وہ پارٹی قیادت کے لیے نااہل تھے، تو ان سینیٹرز کو آزاد تصور کیا گیا تھا لیکن ان نون لیگ کے ساتھ ہی رہے. تو آج سر یہ موریلٹیز، یہ اخلاقیات سارے دفن ہو گئے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کی باری آئی ہے تو آپ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ بطور سیاسی جماعت الیکشن میں نہیں تھی لہٰذا مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے. تو سر تھوڑا سا اخلاقیات کا ذکر ہو جانا چاہیے. نہیں افتخار ایسی چیز نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے. لا یا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے مطابق اگر کوئی ایک فورم فیصلہ کرتا ہے تو آپ اس کو نیکسٹ فورم پہ چیلنج کرتے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان. حافظ صاحب بار بار لا کی بات کرتے ہیں، الیکشن کے نکاح سے متعلق 90 روز کا لکھا ہوا ہے سر، اس میں کیا پرابلم تھی؟ وہ بام تھا بٹ آگے گئے نا الیکشن. نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے ملک کے اندر ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے نا. سر الیکشن کے نکات میں نہیں کیا گیا. نہیں کیا نا. اب دیکھیں پہلے میں ایک سے پہلے والا جو آپ نے کہا بینچ والا، بینچ پہ اعتراض نہیں ہوا یہ ہے کہ جب پروسیڈنگز ختم ہوئی ہے اس کے بعد کہا گیا. اور جنرلی میں آپ کو بتاؤں چونکہ زبیری صاحب بھی ہیں، میں بھی پریکٹس کرتا ہوں کہ اگر ہائی کورٹ کا بینچ جو ہے وہ 3 ججز کا ہو تو جنرلی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا 3 جج کا بینچ نہیں بنتا، وہ تھوڑا سا اسے لارجر کر دیتے ہیں. اور اس کیس کے اندر 5 ممبرز جو بینچ بنا ہوا تھا، یہ کوئی سپریم کورٹ کا قدغن نہیں ہے کہ لیو گرانٹ سٹیج پہ چونکہ آرٹیکل 185 کے نیچے تھے، ضرور ایون 2 بھی بیٹھ جاتے تو اس کیس کو ڈیل کر سکتے تھے، کوئی کانسٹیٹیوشنل یا رولز کی ریسٹرکشن نہیں تھی. لیکن اگر 5 ممبرز بینچ آیا تھا تو وہ کنسیڈر کر لینا چاہیے تھا کہ اگر 5 آیا تو تھوڑا سا اسے بڑا کر لیتے. اور یہ بھی کیس چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر فکسیشن آف کیس جو ہے ان ایڈیشن ٹو آرٹیکل 184(3) وہ کمیٹی کرتی، کمیٹی نے جو بھی فیصلہ کیا. اور میرا خیال ہے کہ اپروپریٹ بھی یہی ہوگا کہ جب آپ اس کو فائنل سننے جائیں گے تو اگر 5 نے آیا تو 6 یا 7 پہ کر لیں.
اب دوسری چیز جس کی طرف آپ نے بار بار اشارہ کرتا ہے، جب ہم بات یہ کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن کا جو دوسری حد تک فیصلہ ہے جس پہ آپ کی موریلٹی ہے یا جس پہ آپ نے ایتھکس پہ بات کی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کسی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ اوور اینڈ ابو جو ہے ان پارٹیز کو دیا جانا۔ ہاں ایک اور چیز ضرور آئی ہے کہ ان پارٹیز کو بھی چاہیے تھا کہ یہ نہ جاتے الیکشن کمیشن کے اندر، یہ معاملہ الیکشن کمیشن کا، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کا، SIAC کا تھا، یہ وہاں پہ جو بھی فیصلہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ جب وہاں پہ گئی ہیں، یہ وہاں پہ پارٹیز بنی ہیں، ان پارٹیز کے اوپر الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا، یہ وہاں پہ پشاور کے اندر آیا، پشاور کے 5 ممبرز بینچ نے ایک فیصلہ کیا، اب سپریم کورٹ ہمارا الٹیمیٹ آربیٹریٹر۔ اور میں یہی بار بار اس چیز پہ کہتا ہوں کہ اگر آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت کر رہے ہیں کہ جی آج بڑا اچھا فیصلہ آیا، یا ہم اشاروں کناؤں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جی بینچ کوئی اور ہوتا، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے کر لینا چاہیے۔ آپ گیون سسٹم کے اندر یہی کانسٹیٹیوشن ہے، اس چیز سے نکل جانا چاہیے، میرا بینچ، آپ کا بینچ، میرا جج، اس کا لائکنگ ہے اس لائکنگ، چونکہ اس لائکنگ اور ڈس لائکنگ نے ہماری سارے معاشرے کو یا انصاف کے نظام کو بہت بڑا ڈنٹ ڈالا ہے۔ اور اگر ہم نے اس، اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ایک چل رہی ہے ڈیبیٹ اس چیز کے اندر کہ جی شاید یہ فیصلہ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ روک دے گا، یہ اس کے اندر کہے گا، اور بھئی کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ کوئی ٹیبل ہو گئی ہے یا کوئی بل اس کے اندر آ گیا ہے؟ آپ تو شو کی گئی، نہیں دیکھیں نا، بات سنیں، انٹینٹ جو ہے یہ ڈیبیٹ کسی بھی جگہ کی جا سکتی ہے، لیکن آپ اس فیصلے کے کنٹیکسٹ کے اندر آپ پوری سپریم کورٹ کے اندر ایک انٹرنلی کو نئی چیز کرنا چاہیں، وہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور یہ آج تک میں آپ کو بتاؤں، کبھی بھی پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر ایکسٹینشن کا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ آپ ایڈ ہاک جج کے طور پہ ہاں ایک چیز ہے کہ عمر بڑھائی جائے یا عمر کم کی جائے، اور وہ جس طرح ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے وہ ایک 62 ہے، ایک 65 ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم اشاروں کنائیوں کے اندر جو ہے اپنی سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کم کریں، اور یہی جس طرح آپ موریلٹی ایتھکس کی بات کرتے ہیں، یہ ٹیکنیکلٹیز کی بات کرتے ہیں، اسی طرح کانسٹیٹیوشن یا انسٹیٹیوشنل سپریمیسی جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ ایک طرف ہم یہ کہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ریزائن کرے، دوسری طرف ہم کہیں پاکستان کا چیف جسٹس ریزائن کرے، اور اس کے نیچے جو ججز ہیں جن کے اندر بیٹھ کے یہ طے ہوا ہے کہ اس کے آگے کیس فکس کیا جائے گا، اس ڈویژن سے ہمیں اوائڈ کرنا صاحب کے چاہیے۔ کورٹ کے ساتھ بھی کیا ہوا، وہ بھی ایک تاریخ ہے، لیکن میں آپ کا وقت کم ہے تو میں چاہوں گا زبیری صاحب کا پہلے پوائنٹ لوں، اس کے بعد آپ کی طرف آؤں گا۔ زبیری صاحب، آج سر جو فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے آئی ہے سر، چیف جسٹس صاحب تو بڑے غصے میں تھے، بڑے برہم تھے، کہہ رہے تھے کہ جی شاید کمیشن کو پتہ نہیں ہے کن کن ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک اس شخص کی بیان کی بنیاد پہ ساری رپورٹ مرتب کی گئی ہے کہ جس کو لگتا ہے کہ بری کرنا مقصود تھا، بڑے مایوس ہوئے ہیں سر۔ پہلے تو میں چاہوں گا پروڈیوسر صاحب وہ سنائیے کہ آج جو ریمارکس تھے چیف جسٹس صاحب کے، اس کے بعد پھر اس پہ رائے لیتے ہیں زبیری صاحب کی۔ یہ تو آفس سے نکلے ہی نہیں، کہاں بیٹھے تھے یہ لوگ؟ So they were housed in, I believe, Ministry of Interior, I think. یہاں سے ہلے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، انگریزی لکھ رہے ہیں بس، وہ بھی غلط، محاورے پہ ایک محاورہ کے اوپر دوسرا محاورہ، تیسرا محاورہ۔ جنرل فیض کو کتنی دفعہ ذکر کیا اس رپورٹ میں؟ سر یہ اس ریکمنڈیشن میں تو ایک دفعہ آگے کہیں ذکر آ رہا ہے۔ میں نے ان کا کوئی نام کئی دفعہ پڑھا ہے، لگتا ہے بس ان کا ایک ہی مینڈیٹ تھا کہ ان کو ایگزونریٹ کرنا ہے، انہوں نے تو بس ایک ہی ٹاسک رکھا ہے شاید مد نظر، یہ مجھے کرنا ہے۔ یہ زبیری صاحب، یہ تو چیف جسٹس نے تو خود کمیشن کو آج چارج شیٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ شاید ان کا تو بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ جنرل فیض حمید کو ہم نے کلین چٹ دینی ہے، پنجاب حکومت اس وقت اس کو چارج شیٹ کر دیا گیا اور ان کو چلتا کر دیا گیا، TLP کے لوگوں کو کہتے بلا کے پوچھ لیتے تو وہی بتا دیتے۔ تو سر یہ کیا کہیں گے آج، ان کا غصہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑا ہی بلا جواز تھا، یا کیا کہیں گے اس کے بارے میں، کیا رائے آپ کی؟ دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے بہت ریلائی کیا پارلیمنٹ پہ کہ، اور جب پریکٹس پروسیجر میں، اور پھر اس دھرنے کے کیس کے اندر بھی انہوں نے خود ہی اس کو بھیجا اس کمیشن کے ایگزیکٹو کے پاس جن کے بارے میں شکایت تھی، اور خود چیف جسٹس نے اس دن کورٹ میں، ہمارا جب 6 ججوں والا کیس چل رہا تھا، یہ حافظ احسان صاحب موجود تھے وہاں کورٹ میں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود ایک جرنل کے بارے میں شکایت کی اور ان کی زوجہ نے تھانے میں جا کے رپورٹ بھی درج کرائی، تو آپ نے خود ان کو، آپ نے چیف جسٹس صاحب نے دھرنے کا جو آرڈر پاس کیا ریویو کے اوپر جو تھا اس میں ان کو ریفر کیا، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں پہ آپ جو ان کے بارے میں ایگزیکٹو خود اپنے بارے رپورٹ کریں گے؟ یہی جو کیس اب 6 ججوں کا تھا پہلے،
سب نے ایگری کیا کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بن جائے گا, ایگزیکٹو کمیشن بنا, ٹی او آرز وہ کر دے گی, پھر وہ ختم ہو گیا, اب سو موٹو لے لیا گیا اس کے اوپر. تو دیکھیں یہی ہمارا یہ تھا کہ آپ جس لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں, آپ خود انہی کے پاس اگر چیز بھیج دیں گے تو وہ خود اپنے خلاف کیسے رپورٹ دیں گے. اور آپ دیکھیں انہوں نے رپورٹ دی تو ان کا غصہ بجا تھا, غصہ تو نہیں کہنا چاہیے, نیچرلی ان کا چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کا ایک آرڈر تھا, کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا, پچھلی گورنمنٹ نے بھی نہیں کیا. پھر اٹارنی جنرل نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ جی وہ اس سے پہلے ایک اور گورنمنٹ تھی, اس کا بھی یہ تھا, پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی. یہ ایک جج کے سوال میں انہوں نے جواب دیا کہ اس نے کہا کس کی حکومت تھی, انہوں نے کہا جی نون لیگ کی حکومت تھی. پھر پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس نے دھرنے پر امپلیمنٹ نہیں کیا, اور ہر کسی نے اس میں ریویو داخل کیے جو بعد میں اس کے اوپر یہ آرڈرز ہوئے سارے. تو آپ دیکھیے کہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ دھرنے کا اگر آپ نے ایگزیکٹو کو دیا تو یہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ اب وہ اپنے خلاف رپورٹ دیں گے. انٹیلیجنس ایجنسیز کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں یا ساری باتیں کر رہی ہوتی ہیں. کیا کوئی جیسے ابھی جسٹس بابر ستار کے سامنے جو ایپلیکیشن دی گئی, وہ کس نے ایپلیکیشنز دلوائی کہ جی وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لے, یہ بات بھی اٹھی سپریم کورٹ کے اوپر. تو یہ سارا انہوں نے پھر کیا, تو پیچھے کون ہے, ایوری بڈی نوز. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ ایگزیکٹو کا ایک بیچارہ بیوروکریٹ بیٹھ کے ان لوگوں کے خلاف کوئی رپورٹ دے گا؟ بالکل نہیں دے سکتا وہ. حافظ صاحب انفیکٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات ایگزیکٹو کے پاس بھیجیں گے تو یہ کچھ ہوگا کہ بعد میں آپ غصہ کریں. نہیں شرائع صاحب ایگزیکٹو کے پاس نہیں گئے. اصل جو چیف جسٹس کا پرائم کنسرنز ہے وہ ہے کہ جو 6 فروری 2019 کی ججمنٹ آئی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, اور اس کے اندر انہوں نے سرٹن لیجسلیشن کی بات کی ہے کہ یار اس کو لیجسلیشن لے کے آئیں. اب 2019 کے اندر جب ججمنٹ آئی تو جس طرح ایک پوری ویو آئی اور ایک ریویو فائلز جو ہو گئے, اور اس بنیاد کے اوپر ان کو ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہ کیا گیا کہ ریویو ہے, اور 4 چیف جسٹس آپ کے گزرے, کسی نے بھی اس کیس کو فکس نہیں کیا. اب جب انہوں نے اس کیس کو سنا, اس کے بعد جب ریویو جو ہے وڈرا کیے گئے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو پروب تو کریں نا کہ ایکچولی اس کے پیچھے کون ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے, اور وہ آپشن ہے کہ پاکستان کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 2017, اس کے 2 آپشن ہیں. یا سپریم کورٹ جو ہے خود کسی کو لگا دے اس لا کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی ایڈوائس کے اوپر اپنی کانکرنس دے دے, یا فیڈرل گورنمنٹ کو لگا کے تو چیف جسٹس کی کانکرنس لے لے. اب اس کیس کے اندر یہ ہوا کہ جب کمیشن پہ بات پہلے آئی ہے, کمیٹی پہ آئی, چیف جسٹس یہ سپریم کورٹ نے کہا ہم کمیٹی کو نہیں مانتے. اب اس کے بعد ایک کمیشن بنا, اس کے اندر کانفرنس آئی, ٹی او آرز آئے, اور اس کے بعد ایک فیصلہ آیا. اب اس فیصلے کے اندر جو بنیادی چیز ہے جو ان ساری چیزوں کے اندر آئی, اور آج تو چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے لگتا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کمیشن کے اندر انٹروین نہیں کیا. وہ اس بات پہ کہا گیا کہ چونکہ یہ سارا نزلہ جو ہے یہ گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف, چیف منسٹر جو اس وقت شہباز شریف اور اب وہ پرائم منسٹر ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر ساری چیزیں چیف منسٹر کی طرف گئی ہیں تو اگر فیڈرل گورنمنٹ انٹروین کرتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جاتا. اب شرازی صاحب بات یہ ہے کہ 2 چیزیں اس کے اندر ہیں. ایک سیکنڈ, وہ چیز یہ ہے کہ شاید اس کے اندر یہ ہے کہ جس طرح انہیں پروب کرنا چاہیے تھا اس طرح انہوں نے پروب نہیں کیا, یا جس طرح ٹی او آرز کے اوپر فائنڈنگ چاہیے تھی وہ نہیں دی. ایک چیز اس کے اندر کلیئر ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر, پاکستان کا فارمر جو ہے آپ کا انٹیریئر منسٹر, اور آپ کا جو ڈی جی سی اس وقت تھے, تینوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہوا ہے وہ ود دی کانکرنس اور ود دی بلیسنگ آف دی فیڈرل گورنمنٹ ہے, اور اس کے پیچھے آرمی چیف تھا, اور اس کے پیچھے اور یہ تینوں چیزیں پرائم منسٹر اس وقت مان رہے ہیں نا جی, میں نے آرڈرز دیے تھے, مان رہے ہیں نا, اور وہ واٹس ایپ کی حد تک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فائنڈنگز کو اچھے طریقے سے کیا جاتا, یا اس کی اپنی جو ٹیکنیکلٹیز لینگویج اس کے اندر کیا جاتا کہ آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کے بہاف کے اوپر ایک کام کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی, اچھی اس کی فائنڈنگز دی جاتی, تو میرا خیال یہ ہے کہ آج اتنا ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے جب ریپلائی فائل کرے گی تو آپ کے سامنے ساری پکچر کلیئر ہوگی. بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب, اور اب ایک چھوٹا سا بریک ناظرین لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے ماہر قانون عابد زبیری صاحب, حافظ احسان احمد صاحب, اور ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین جو پارلیمانی ماہر ہیں احمد بلال محبوب صاحب کی بھی رائے لی کہ یہ مخصوص نشستوں کو لے کے آج سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا ہے. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتخابی قوانین کے ماہر سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب, اور ساتھ میں ایک پولیٹیکل اوپینین, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات صاحب. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اوپینین بھی لیں. پہلے گفتگو کا آغاز میں کرتا ہوں سر رانا سکندر حیات صاحب آپ سے. سر کیا کہیں گے, آج جو
سپریم کورٹ کی جانب سے ایک انٹرم آرڈر آیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جو مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دی گئی ہیں وہ قومی اسمبلی ہو یا پھر صوبائی اسمبلی کے اندر، اس فیصلے کو معطل کیا گیا ہے۔ اب اس کیس کو سپریم کورٹ ہی دیکھے گی اور فیصلہ کرے گی کہ جو کلیم کیا جا رہا ہے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے کہ مخصوص نشستیں قومی اسمبلی میں یا صوبوں کے اندر ان کا حق تھا کہ ان سے چھینا گیا ہے۔ آپ کا خیال ہے بڑا درست سمت میں چیزیں بڑھ رہی ہیں اور لاجیکلی ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کو اس معاملے کو نمٹانا چاہیے، فیصلہ اس کو اسے کرنا چاہیے؟ سر اس میں ایک میری پولیٹیکل رائے ہے اور ایک لیگل آبویسلی جو کورس ہے اس کا۔ تو میری پولیٹیکل رائے تو یہ ہے، دیکھیں کہ جو نیریٹو بلڈ کیا گیا یا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جوڈیشری جو ہے وہ ان کی بی ٹیم ہے، اور جس طرح کے کامنٹس پاس کیے گئے سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کی طرف سے، تو آج کلیئرٹی سے انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس آدمی سے جس سے آپ نے 2018 کے اندر اور پھر ان کی وائف سرینا عیسیٰ سے جو کچھ کیا، اس کے باوجود انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بڑے آدمی ہے، جوڈیشری بار کیف امپارشل ہے۔ تو یہ تو ایک اس کا پولیٹیکل، اور یہ سب نے ہم نے آج کے بینچ میں چیف جسٹس صاحب نہیں بیٹھے تھے، ویسے چیف جسٹس صاحب آج کے بینچ میں سر نہیں بیٹھے تھے، بٹ ہی از دا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز مینجڈ ہے، ہر چیز انہوں نے طے کی ہوئی ہے، تو پھر کیسے یہ فیصلہ آج ان کے حق میں آ گیا، اتنا بڑا جو ڈیسیژن ہے؟ Obviously it is the broader context۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب آج فیصلہ ان کے حق میں آئے، انہی کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے، انہی کے سپریم کورٹ سے جسے وہ ہیڈ کرتے ہیں، تو دیٹ obviously is a very big decision، جس سے ان کا یہ نیریٹو سب کے سامنے واضح ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ دیکھیں، ایک پارلیمنٹ جو ہے اس میں 2/3 کی اکثریت ہے حکومتی اتحاد کی، اور اسے رن کرنے کے لیے اور کسی قسم کے بھی افواہ کے لیے بل پاس کرانا ہے، کچھ کرانا ہے، انہیں صرف سمپل میجورٹی چاہیے اکارڈنگ ٹو دس پارلیمنٹری سسٹم۔ تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ کو کوئی مشکلات نہیں ہے، یہ کیونکہ میٹر از سبجیکٹ ٹو دی فل کورٹ ناؤ ان دی سپریم کورٹ، تو ہمیں کسی بھی فنکشننگ میں یا پولیٹیکلی اس کا کوئی ایشو نہیں ہے باہر کیف، بٹ میجورٹی کیونکہ ہمارے پاس کلیئر ہے، اس کے بعد بھی اس کا جو بھی کورٹ ڈیسیجن کرے وی وڈ obviously respect that and implement، بٹ ہم پولیٹیکلی الحمدللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ مسلم لیگ نون اس فیصلے کو ویلکم کرتی ہے، اور جو ارکان کو فی الحال معطل کیا گیا وہ کسی قسم کے پارلیمانی بزنس میں شریک نہیں ہو سکتے، اس کو نون لیگ ویلکم کر رہی ہے، اور اس کے بعد جو پھر عدالت فیصلہ کرے گی۔ جی میں نے بالکل یہ نہیں کہا، میں نے کہا یہ میٹر فل کورٹ کے سبجیکٹس ہے، اور وہ جو ڈیسیجن دیں گے وہ سب پہ بائنڈنگ ہوگا۔ اس سے پہلے ہائی کورٹ کا، الیکشن کمیشن کے بھی ڈیسیجن آ چکے ہیں، تو اس لیے جو سپریم کورٹ کا فل بینچ ہے اس کا جو ڈیسیجن ہوگا وہ سب پہ بائنڈنگ ہوگا۔ اس میں بار کیف obviously آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک پارلیمان میں ان پارلیمنٹیرینز کو بیٹھنے بھی دیا، انہیں اوتھ اٹھایا، اس کے بعد انہیں ان کا صرف رائٹ آف ووٹ سسپینڈ کیا گیا ہے، باقی وہ پارلیمنٹ کے ممبرز ابھی بھی ہیں۔ تو جو بھی فیصلہ ہو بار کیف، اس سے یہ مسائل پارلیمان کے چلنے کے حوالے سے حکومتی کو، اتحاد کو نہیں ہے، بیکاز ہمارے نمبرز الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو ان کا فیٹ جو بھی ڈیسائیڈ ہو، لیکن 2/3 اکثریت تو نہیں رہے گی نا بالخصوص قومی اسمبلی میں، جہاں پہ رانا صاحب قومی اسمبلی میں جہاں پہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیا جا سکتا ہے، وہاں پہ اب 2/3 اکثریت تو بہرحال آپ انٹرٹین نہیں کر سکیں گے نا، وہاں پہ اپنے نہیں مل پائے گی جب اگر فیصلہ آ گیا ہے۔ لیکن مور امپورٹنٹلی میں اس بریک سے پہلے بھی جو بات ہم کر رہے تھے سر، جی لیکن جو اس سے بریک سے پہلے میں ماہر قانون کے سامنے بھی صاحب جو نقطہ رکھا تھا سر کہ یہ جی لیکن جو بنیادی سوال ہم اٹھا رہے تھے موریلٹی کا سر، اخلاقیات کا، کہ سیاسی جماعتیں کہ جو پبلک مینڈیٹ اتنا لے کے نہیں آئیں کہ ان کو اس کے اکارڈنگلی مخصوص نشستیں دے دی گئیں۔ KP کے اسمبلی کے اندر دیکھیں سر، جن لوگوں نے 3-4 نشستیں جیتی ہیں ان کو مخصوص نشستیں 7-7 8-8 مل گئیں، تو یہ تو بڑا آپ کو لگتا نہیں کہ عجیب بات ہے؟ اور پھر اخلاقی طور پہ تو یہ کلیم نہیں بنتا ان جماعتوں کا کہ جو عوامی مینڈیٹ لے کے نہیں آئی، جو وہ کلیم کر رہی ہیں مخصوص نشستوں کی شکل میں۔ سر دیکھیں اس میں بھی ڈیبیٹ 2 ہیں، ایک تو یہ کہ جو مخصوص نشستیں ہیں، یہ مخصوص نشستیں اگر الیکشن غلط ہوئے اور سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملی یا تحریک انصاف کو نہیں ملی، تو وہ ان پارٹیز کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ بار کیف اگر انہیں نہیں ملنی چاہیے، اور انہیں بھی لیگلی انہوں نے، بیکاز یہ سچویشن کریٹ کرنے والے وہ خود ہیں،
اپنی غلطیوں کے تھرو تو انہیں نہیں ملے گی اور انہیں بھی نہیں ملے گی, تو پھر اس کا وے فارورڈ کیا ہوگا. اس کے لیگلی بڑے کیا ہوگا یہ کمپلیکیٹڈ سے میرا خیال ہے میٹرز ہیں, اور وہ آپ کو لیگل ایکسپرٹس اور پارٹی اسپوکس پرسن دیں گے. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کون صاحب کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ کہ لاجیکلی واقعی سپریم کورٹ میں جا کے معاملہ طے ہونا تھا, پھر بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ خود الیکشن کمیشن اب 25 اپریل کو اپنے خط میں لکھ رہا ہے, بتا رہا ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل کے 82 ارکان ہیں پارلیمان میں, تو بطور سیاسی جماعت کو تسلیم کیا جا رہا ہے, لیکن کیونکہ انہوں نے اپنی ترجیحی فہرست جمع نہیں کرائی تھی لہٰذا مخصوص نشستیں صرف اس بنیاد پہ نہیں دی جا رہی. یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو بنیاد فراہم کی گئی وہ درست ہے؟ اگر درست ہوتی تو میرا خیال میں آج پھر سپریم کورٹ بھی اس کو تسلیم کرتی, لیکن وہاں تو اس کے برعکس ہمیں ریمارکس بھی سننے کو ملے اور فیصلہ بھی ادروائز آیا. دیکھیں جی, ابھی رانا سکندر ایاز صاحب نے جو بات کہی ہے وہ اپنے ٹھیک ہے, پنجاب گورنمنٹ کے میں وزیر تعلیم کی حیثیت سے ان کا پوائنٹ آف ویو میں وزن ہے, لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن پاکستان کا جو فیصلہ تھا, اور اسی طرح جو پشاور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ وہ سپریم کورٹ پاکستان نے معطل کر دیا, اور جن خواتین کی نشستیں دی گئی تھی الیکشن کمیشن پاکستان نے, ان کو تمام نشستیں تو برقرار رہیں گی, لیکن ان کو اسمبلی میں ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ بعد نظر میں کہ وہ بھی سسپینڈ ہو گئی. اب دیکھا جائے, اگر پارلیمنٹ, آپ نے سارا پارلیمنٹ کا سسٹم کو دیکھا ہوا ہے, شراز صاحب آپ کو ہر چیز سے واقف ہے, اب یہ 2/3 کی اکثریت سے محروم ہو چکے ہیں. اب اگر یہ لارجر بینچ کا فیصلے آنے تک انتظار کرنا چاہیے, لیکن لارجر بینچ کے فیصلے نے بھی اسی کو پوائنٹ آف ویو کو آگے بڑھایا, جیسے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے, تو پھر اس کے بعد فوری طور پر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد تو نہیں آئے گی, لیکن ان کو یہ کہا جائے گا کہ آئین کے آرٹیکل 91 سب سیکشن 7 کے تحت اعتماد کا ووٹ حاصل کریں, تو ایک نیا سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا قانونی طور پر. لیکن باقی جہاں تک چیئرمین سینٹ کا ووٹ کے لیے بھی کہا سکتے ہیں. اور کنور صاحب اس دوران صدر کا انتخاب بھی ہوا ہے, چیئرمین سینٹ کا انتخاب بھی ہوا ہے, اور سینیٹرز بھی منتخب ہوئے ہیں سر, وہ بھی تو ظاہر سی بات ہے جب اگر یہ تعداد میں رد و بدل ہوگا تو آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں اپنے کچھ سینیٹر سے محروم بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پھر سینیٹر کا انتخاب تو ظاہر سی بات ہے صوبائی اسمبلیوں میں ارکان کی تعداد کی بنیاد پہ ہوتا ہے. نہیں, ہم تو ایک بالکل نیوٹرل بات کریں گے نا آئین اور قانون کی روشنی میں. اس میں یہ کہیں گے کہ ان کو اس وقت جب یہ فیصلہ لارجر بینچ کا آ جائے گا تو اس وقت تو تحریک انصاف کی حمایت یافتہ یعنی سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ پارٹی کی سنگل میجارٹی میں سب سے زیادہ اول درجہ حاصل کر لے گی, اولین طور پر سب سے زیادہ سنگل میجارٹی. اور مسلم لیگ این جو ہے وہ آپ کو 85 کے سیٹوں پہ آ جائے گی, کیونکہ 26 سیٹیں قومی اسمبلی کی ختم ہو جائے گی جو خواتین کو دی گئی تھی, وہ 85 پہ آ جائے گی. ان کی سیٹیں ہیں 100 تقریباً 95 اور 100, یہ چلے جائیں گے 140 تک. اسی طرح اگر الیکشن ٹریبونل کے فیصلے بہت جلدی آ جائیں گے تو الیکشن ٹریبونل پہ 80 سیٹوں پر ان کی اپیلیں گئی ہوئی ہیں, اجرتداری داخل کی گئی ہیں. اس میں اگر 15 20 30 سیٹیں مل جاتی ہیں الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کی روشنی میں تو یہ اچھی خاصی میجارٹی تک قریب پہنچ جائیں گے, لیکن 150 تک سیٹیں پہنچ جائیں گی تو پورا ملک کے اندر ایک سیاسی آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. پہلے یہ پرائم منسٹر کے کو کہیں گے یہ اعتماد کا ووٹ لیں, اس کے بعد وہ اسپیکر کی طرف جائیں گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ پنجاب اسمبلی کی طرف جائیں گے, وہاں بھی کہیں گے کہ جناب اسپیکر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں. تو یہ سارا ایک آئینی قانونی بحران پیدا ہو جائے گا. یہ بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کا, اور انٹرسٹنگ. یہ بڑی اہم بات. میں چاہوں گا کہ اس پہ لاسٹ کو میں رانا صاحب کا بھی لوں. رانا صاحب, یہ تو سر آپ کو اعتماد کا ووٹ وہ پنجاب کی چیف منسٹر ہوں یا مرکز میں پرائم منسٹر ہو, سر سب کے لیے تیار ہیں پھر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو بینچ کا فیصلہ ہے اس کو سر الحمدللہ کہ نمبرز دیکھیں, میں نے آپ کو بڑا کلیئرٹی سے یہ بتایا ہے کہ ضرور میرے لیے بڑے آنریبل ہیں اور انہوں نے بڑی سروس دی ہے, اور ان کے افیئرز پہ ان کا بڑا آبویسلی کمانڈ ہے جو ان کی سروس ہے. قمر صاحب میرے بزرگ ہیں, بٹ میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے بڑا کلیئر ہے کہ پنجاب اسمبلی اور نیشنل اسمبلی میں آپ نمبرز ابھی ان سے پوچھ لیں, میں الحمدللہ 2/3 ختم ضرور ہوئی ہے, بٹ ہم بڑا کمفرٹیبل اور وے اہیڈ ہیں. ہم نے تو پی ٹی آئی کو آلریڈی کہا تھا کہ آپ بنائیں گورنمنٹ, ہم نے تو انہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آفرڈ, اور آپ نے یو آر آل وٹنس
تو ہم نے تو انہیں دعوت دی تھی اگر نمبرز تب بھی تھے، اور نمبرز ابھی بھی بڑی کلیئرٹی تھے ہمارے پیپلز پارٹی MQM اور حکومتی اتحاد کے، آپ کے کولیشن کے بڑے واضح اور کلیئر ہیں. تو الحمدللہ فنکشننگ میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں ووٹ آف کانفیڈنس سے پہلے بجٹ کی اپروولز میں ہی ہمیں obviously میجورٹی میں نمبرز کا بڑا کلیئرٹی سے پتہ چل جائے گا. تو ہمارے اس میں ہمیں کوئی فنکشننگ میں ایشو نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی لیگل بحران بار کیف پیدا ہونے والا ہے. اس پہ بہت شکریہ رانا سکندر حیات صاحب، بہت شکریہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن الشاد صاحب. ناظرین آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.